أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए। आज आखिरी लेसन 20 के ए पार्ट में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ सारों को। थोड़ी सी हमने तरतीब चेंज की थी, वरना आज हम 20 बी कर रहे होते। लेकिन असल में इसका देखें फ़ायदा हो गया ना, आपने 20 बी पहले किया है तो आज उसकी रिवीजन भी हो गई, वरना फिर उसकी रिवीजन रह जाती है और वो फिर लास्ट पे आ जाता है। इसका फ़ायदा भी होगा कि आप वो रिवीजन भी कर चुके, रिवाइज हो गया दोबारा से सारा कुछ। और 20 को हम आज देख लेते हैं। और इसकी मैंने वैसे भी आपको एक्टिविटी दी हुई थी। सूरह बकरा की पहली जो 5 आयतें हैं वो आपको सबको कहा था कि अपने वर्कबुक का वो जो पेज है आप लोगों ने खुद सॉल्व करके तो मुझे भेजना है। बहुत सारे लोगों ने भेज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया। वैसे मैंने आपसे कहा था कि इसकी मैं मार्किंग भी करूंगी। जो नहीं भेजेगा मैं फिर उसके नंबर थोड़े से काटूंगी ज़रूर। ज़ाहिर है जिन्होंने किया है उनको फ़ायदा होना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया थोड़ा सा तो फिर होना चाहिए ना कुछ। तो लेकिन अभी भी चूंकि नेट का इशू था, बहुत से लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं हो रही, पिक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं हो रही। इसलिए आपको चलें एक आध दिन और दे देती हूँ। लेकिन ये कि आप लोग उसको सब लोग करें और लाजमी ग्रुप में भेजें। ठीक है, जैसे भी ये समझें इस वाले पेज के 10 नंबर आपको मिलेंगे ही तब जब आप ये मुझे करके इस तरह ग्रुप में भेजेंगे, वरना इसके 10 नंबर तो गए आपके। और बाकी ये जो डेट्स हैं वो इंशाल्लाह आज मैं एंड पे फिर बता देती हूँ कि जो हमारा कब यानी कि सारा कुछ वाइंड अप हो रहा है, होमवर्क कब बंद होंगे, सबमिशन की डेट। क्विज आपको पता है 11 दिसंबर को है, बुध वाले दिन आपका फाइनल क्विज, जिसमें लेसन 1 से 20 पूरे 20 लेसन का होगा। इंशाल्लाह आसान होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपने जो अब तक पढ़ा है उसको अच्छा से रिवाइज कर लें। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इसकी रिवीजन करेंगे। जो लोग रिवीजन अच्छी सी करेंगे उनको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि सारा कोर्स आपकी नज़र से एक ही दफ़ा बैठ के गुजर जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि जो लोग उससे पहले पहले अपने होमवर्क्स कर लें, ताकि जब वो रिवीजन में बैठें तो उनको सब कुछ आता हो। सिर्फ वो फिर उसको एक किस्म का रिवाइज करें और जो जो उनके जहनों में पॉइंट्स थे उसको वो हमसे क्लियर कर लें। वरना अगर आपका काम पहले ही रहता होगा फिर आप बैठेंगे, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आनी। इसलिए आप कोशिश करें कि लेक्चर सुन लें पिछले सारे जो रहते हैं जिसके, और उसके बाद करें। बहरहाल अभी भी जो लोग मसरूफ थे किसी वजह से नहीं कर सके, अभी भी हैं हमारे पास। कितने दिन है? पूरे 12-13 दिन है। हिम्मत करें तो 2 दिन भी काफ़ी होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें और इसको आपने छोड़ना नहीं है, पूरा मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। और इस एक्टिविटी के हवाले से बहुत खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने इतने अच्छे मेहनत, मतलब सब ने बहुत अच्छी कोशिश की है। और अमूमन कोई ख़ास ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं थी, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। वो इंशाल्लाह आज जब मैं करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की कि आप लोगों ने किया। कुछ ने तो बहुत मेहनत की कि उन्होंने हर लफ्ज़ के ऊपर लिखा, हर्फ कौन सा है, इसम कौन सा है, फेल कौन सा है। कुछ ने कलरिंग भी बड़ी प्यारी सी की। और बहरहाल जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ताला उसे कबूल करे और उसको बढ़ा चढ़ा के उसका अजर दे। ज़्यादा खुशी मुझे इस बात भी हुई कि जो आप लोगों ने कमेंट्स लिखे थे। और असल चीज़ पढ़ने का मज़ा जो है ना वो इसी में आ रहा था कि किसको कैसा महसूस हुआ, किसने क्या सीखा, किसको कैसा लगा। और अमूमन सबके यही थे कमेंट्स कि उनको मतलब समझ आई, अच्छा लगा उनको। अब कुरान की वो मानूसियत फील होती है, पढ़ते वक्त लफ्ज़ों की समझ आती है। और यही हमारी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने QC1 किया ही इसलिए था कि हमें कुरान के 50% वर्ड समझ आ जाए, कुरान से हमारा ताल्लुक बन जाए, कुरान से हमें मोहब्बत हो जाए, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, नमाज में मज़ा आना शुरू हो जाए, नमाज समझ में आ जाए। यही हमारे सारे मकसद थे ना। तो अगर हम इसको किसी हद तक भी, चले 100% नहीं, लेकिन अगर हम किसी हद तक भी अचीव करने में कामयाब हुए तो यही हमारी सबसे बड़ी ना कामयाबी है। तो इस बात पे भी खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इंशाल्लाह जो आज हम इसी को देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है ना उसका हम, यानी कि आप अब कर तो चुके हैं। पहले तो हम ये था कि क्लास में ही शायद आपसे पूछते, लेकिन ज़रा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब आप लोग इस तरह करें, अपने वो बेशक अभी निकाल लें, या ऐसा कि अभी आप सुन लें, बाद में रिकॉर्डिंग ऑन करके आप अपनी मिस्टेक्स दुरुस्त कर लीजिएगा ना। अभी आप फिलहाल लफ्ज़ों पे फोकस कर लें कि कहाँ पे क्या मसला था, क्या नहीं किया। अच्छा जी, ये है सूरह बकरा की पहली 5 आयतें। आज वैसे हम इंशाल्लाह सूरह आयतल कुर्सी को भी देखेंगे और दुआए कुनूत को भी देख लेंगे जल्दी जल्दी। ये वैसे आपके एज सच कोर्स का यानी एग्जाम के लिहाज से उतना नहीं आएगा। फिलहाल इस ये सूरह बकरा वैसे भी हमने ना शुरू करनी है QC2 में, तो ये दोबारा से सारी आयतें डिटेल से आ जाएंगी।
اس لیے ان پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. بس ہم نے اصل جو چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے اس میں سے کیا سیکھا، کیا کتنا ہمیں آتا ہے، یہ اصل میں چیز ہے. تو آپ دیکھیے گا بڑی، آپ یہ جو ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں نا لفظوں کے نیچے، یہ اصل میں وہ ورڈز ہیں جو ہمیں آتے ہیں پہلے سے، جو ہم نے QC 1 میں پڑھے ہیں، آفیشلی پڑھے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو لفظ ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہوں گے زیادہ تر. بہت ہی کم رہ جائے گا جو بالکل نہیں پڑھا، ورنہ زیادہ بھی جو نہیں، یہ جو بلو لکھے ہوئے ہیں نا، بلو کلر والے، یہ وہ ہیں جو ابھی نہیں پڑھائے گئے آپ کو. لیکن ان میں، ان بلو میں سے بھی بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہوں گی. کیوں؟ ایک تو ہماری اردو زبان ہے، وہ ہم کہیں نہ کہیں اس کی لنک ڈھونڈ لیں گے کہ کیسے ہمیں یہ پتہ ہے. تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں. الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات ہیں. اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے اس پہ تو ہم نہیں بات کریں گے. یہ تین یعنی کہ حرف ہیں، الف لام اور میم. اور آپ کو پتہ ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کی تینوں تینوں لفظ الگ ہیں، اور تینوں پہ 10 10 نیکیاں. یعنی اگر آپ نے ایک ورڈ بھی یہ پڑھا ہے تو آپ کو 30 نیکیاں تو مل گئیں الحمدللہ. ذالک الکتاب، ذالکا یہاں لکھا ہوا ہے یہ. ویسے ہم نے ذالکا اسم اشارہ، اس کا مطلب پڑھا تھا وہ، اس کا اشارہ بھی اس طرح تھا ذالکا وہ. اور اس کی مونس کیا پڑھی تھی؟ کون بتائے گا جلدی سے ٹائم؟ تل کا. تل کا، بالکل. اور اگر ہم جب تل کا. نزدیک کے لیے کرتے تھے تو کہتے تھے ہاذا، اور دور کے لیے ذالکا. لیکن اصل میں یہاں پہ قرآن کے لیے یہ اصل میں بلاغہ کا رول ہے. جب آپ تفاسیر میں جائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہاں یہ کا لفظ کیوں آیا ہے. ویسے اصل میں ورڈ وہی ہے، اسم اشارہ ہی ہے، اور اس کا مطلب وہ ہے. اس کی جمع کیا تھی؟ ذالکا. ذالکا کی اولائکا. الائی کا. ویری گڈ. الائی کا. اچھا اب لیکن دیکھیں، جیسے ہم کئی دفعہ کہتے بھی ہیں نا کہ یہ وہ چیز ہے، زور دے کے بات پہ کہ یہ وہ چیز ہے، اس طرح کر کے تو اس سمجھ لیں کتاب پہ زور دینے کے لیے بھی اس میں نا وہ یہ کا ورڈ آیا ہے. آگے ہے الکتاب، سب کا صحیح تھا کہ خاص کتاب. یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. لا ریب فی، لا نہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ہم پڑھ چکے تھے. ریب جو تھا بس یہ ایک نیا لفظ تھا. ویسے تو چونکہ یہ آسان آیتیں ہیں، سب کو پہلے سے پتہ ہوتی ہیں، اس لیے لکھ دیا تھا لوگوں نے. بلکہ اگر آپ نہ بھی لکھتے تو یہ صحیح تھا، کیونکہ یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں. تو ریب کا مطلب ہوتا ہے شک. اس کو بس آپ دیکھ لیں. آگے ہے فی ہی. اچھا، فی ہی کے دو ٹکڑے ہیں، فی اور ہی. فی جو تھا وہ حرف جر تھا، جس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا میں. اور ہی وہ اشارہ تھا ضمائر والا جو پہلا، ٹھیک ہے، اس کا. تو فی ہی، اس میں، ہدن ہدایت، سب کا ٹھیک تھا. یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کے طور پہ، نام کے طور پہ استعمال ہوا ہے، فعل کا نام. للمتقین، اس میں بھی دو ٹکڑے ہیں، لل اور متقین. اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب لام زیر یا لام زبر الف لام کے اسم کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا جو الف لام ہوتا ہے وہ اسکپ ہو جاتا ہے نا، لکھنے میں الف ختم ہو جاتا ہے، اس کا حمزۃ الوصل جسے بولتے ہیں. جیسے آپ نے ذکر میں بھی دیکھا تھا یہ چیز، یہ اس لیے. اب اس میں ہے لی، لیے، یہ سب کا ٹھیک تھا. متقین، اب متقین ویسے تو بلو لکھا ہوا ہے، لیکن سب کو پتا ہے متقی ہم ویسے بھی بولتے ہیں نا، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت دیندار. تو یہ ان میں متقیوں کے لیے، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. آگے دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں، یہ اگین اگلی آیت میں وہ جو سارے ریڈ ہیں یہ آپ کو آتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے بلو کو دیکھیں گے تو بلو میں سے زیادہ تر لوگوں نے لکھ دیے تھے. اور اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک آدھی لفظ ہے، ورنہ سب آپ کو آتا تھا. الذین، یہ ہے وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، اس میں جو والا لفظ لازمی آتا. جن لوگوں نے لکھا ہے نا وہ لوگ، اس کو وہ بیچ میں جو بھی ایڈ کر لیں کہ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے. یعنی کسی خاص لوگوں کا ذکر ہونے لگا ہے کہ وہ جو ہدایت ہے وہ کن متقین کے لیے، آگے ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. اچھا، اس کی واحد بھی سب کئیوں نے بہت اچھی ماشاءاللہ سائڈ پہ کر کے لکھا ہوا تھا. واحد اس کی ہوتی ہے الذی، ٹھیک ہے، الذی واحد، اور الذین جمع، اور یہ بھی اسم ہوتا ہے. یؤمنون، یؤمنونا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا جو یا ہے نا شروع والا، یہ ہمیں ایسے شو کر رہا ہے، اور اس کا واو نون بھی، کہ یہ مضارع کا سیکنڈ نمبر پہ آنے والا فعل ہے. بے شک یہ فعل آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، لیکن چونکہ یہ اردو زبان سے ملتا ہے، ہم ایمان لانے سے اس کا آمنہ ہے نا، آمنہ ایمان لانا، تو اس لحاظ سے ہم نے سورہ عصر میں جب پڑھا تھا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہاں پہ بھی ایمان کا تھوڑا ذکر آ گیا تھا. اس لیے آپ کو یہ مطلب تو سب کا ٹھیک تھا، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فعل ہے مضارع کا جمع والا، کہ وہ ایمان لاتے ہیں. بالغیب، بی حرف جر ہے. بی کا مطلب ساتھ اور سے لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ جملے کے حساب سے اس کو ہم تھوڑا کر سکتے ہیں نا اردو میں، تو اس کا میننگ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور غیب تو غیب لکھا سب نے ٹھیک تھا، اور بہرحال یہاں پہ بلو ہے، لیکن سب کو ہی آتا ہے. غیب یعنی جو چیز ہمیں نہ پتا ہو، دور ہو ہم سے،
ہمارے سے اوجھل ہو اسے غائب کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، و یقیمون، واہ ہو گیا اور یقیم ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں قائم سے جب ہم نے قد قامت الصلاح پڑھا تو وہ بھی اسی روٹ لیٹر سے بن رہا تھا. اور بھی ایک دو جگہوں پہ جب ہم نے ربی جعلنی والی دعا پڑھی تھی وہاں بھی یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا. تو اس طرح کی ورڈنگ وہاں پہ بھی آ رہی تھی. تو یقیم سے قائم سے نکلا ہے. اور یہ بھی دیکھیں مضارع کا فعل ہے جمع والا جو سائڈ پہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ. وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، یہ سب پتہ ہے آپ کو. وَمِمَّا، اب اس میں تین ٹکڑے ہیں، من ما، اصل میں یہ ہے من اور ما. کچھ لوگوں کا یہ غلط تھا، یا صرف انہوں نے جو لکھا ہوا تھا کسی نے صرف لکھا تھا اس اور جو یا اور سے. اس کو آپ ٹھیک کر لیں. وَمِمَّا، یہ تین ٹکڑے ہیں، وا اور من سے، ما جو، ٹھیک ہے. اور اس سے جو رزقناہم، اس میں تھوڑا سا کئیوں کا مسنگ تھا، نون کو مسنگ کیا ہوا تھا. یہ دیکھیں ابھی ہم نے کل 20B میں بھی بات کی تھی پرسوں. رزقنا جیسے فعلنا، یہ ماضی کا فعل ہے. تو ہم نے خلقنا، ہم نے پیدا کیا. نصرنا، ہم نے مدد کی. تو یہ رزقنا رزق سے نکلا ہے، ہم نے رزق دیا. آگے اب جڑا ہوا ہے ہم، اس کا مطلب ہم جو ہے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، وہ فعل کا حصہ نہیں ہے. رزقنا اصل میں فعل تھا اور ہم اس کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی تھی، ضمیر اسم جسے کہتے ہیں. اب یہ بنا ہم نے رزق دیا انہیں، یعنی وہ سب کی بات ہوگی، ہم نے ان سب کو رزق دیا نا. تو یہ اس طرح آپ کریں گے. آگے ہے ينفقون، اگین مضارع کا جمع والا فعل آئے. بے شک یہ فعل ذرا بڑے والے ہیں، اگلے لیول کے ہیں، لیکن آپ کو اس کی یا سے اور اس کے واو نون سے فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہ مضارع کا جمع والا فعل ہے. ينفقون، اب یہ خرچ کرنا، آپ کو پتہ ہے نا، خرچ کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. تو انفاق سے ہی نکلا ہے ينفقون. آپ کو تھوڑی ہنٹ کے طور پہ بتا رہی ہوں، تو یہاں سے نکلا وہ خرچ کرتے ہیں. آگے آ جائیں. اب یہ دیکھیں اس میں بھی والذین، یہ دونوں آپ کو آتے ہیں، اور الذین وہ لوگ جو، اور جو لوگ یؤمنون، اگین وہی آ گیا، وہ ایمان رکھتے ہیں. بما، بما کے دو ٹکڑے، بی الگ ہے ما الگ ہے. بی حرف جر ہے، اس کا مطلب اگین پھر میں کہوں گی کہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، پر بھی، ساتھ بھی، کی بھی. یہاں پہ جو ہمیں فٹ ہوگا ہم اس کو دیکھ لیں. بیما، اور کس پہ ایمان، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا. یہ اچھا مطلب سب نے صحیح لکھا تھا نازل کا، تھوڑا سا بس اس میں ایک تو زمانہ مختلف ہو گیا تھا، یا ورڈ کو تھوڑا سا نا آپ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا کہ لم یلد ولم یولد. تو یلد جو تھا وہ مضارع کا ایک فعل تھا، پھر یولد اس کی پیسو وائس تھی. ہم نے کہا تھا اس کا اشارہ اگر اس طرح ہے تو پھر اس کا اس طرح ہو جائے گا، ہاتھ تھوڑا سا چینج کر کے. تو انزلہ اصل میں یہ ہے فعل انزلہ، ماضی کا فعل ہے نازل کیا. لیکن جب ہم اس کو پیسیوائز کر دیں گے تو وہ بنے گا انزلہ، نازل کیا گیا. یہ اصل میں بس ایک پیسیوائز فعل ہے ماضی کا. تو بس اس کو اتنا فی الحال یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے. نازل کیا گیا. الیکا، اب یہ دیکھیں الا ہم نے حرف پڑھا تھا طرف، اور کا ضمیر آپ کی طرف. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے دو ٹکڑے سب کے صحیح تھا. وما، اور جو، وا الگ ما الگ، اور جو انزلہ، اگین وہ آ گیا انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، ہاتھ کو ایسے کر دیں گے نا پیسیوائز، اور جو نازل کیا گیا من قبلی کا، من سے، قبلی کا. اب قبل، قبل ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس سے قبل کہ میں آؤں، قبل پہلے، اور کا آپ کا، یہ ہو گیا نا، دو دو ٹکڑے ہو گئے قبل اور کا. آپ سے قبل، آپ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اب یہاں دیکھیں وا ہو گیا اور بالآخرہ، اس کے بھی دو ٹکڑے، بی الگ، بی ہے حرف، اور آخرہ آخرت کو، اور آخرت پر. اب یہاں پہ چونکہ ایمان لانے کی یا نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پھر اگین پر یوز کر لیا ہے. اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے، ٹھیک ہے. یعنی یہ اصل میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن پہ بھی ایمان لانے والے یہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں نا. پیچھے بھی 3 صفات بتائی تھی آگے کہ اور کیا کرتے ہیں. یعنی سب سے پہلے تو کہا نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں.
جو ان کی آپ کی طرف یعنی قرآن پہ اور قرآن کے علاوہ سب کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ اگلی صفت بتائی گئی. اور آخرت پر ہم، اچھا دیکھیں ہم وہ یعنی وہ سب، یہ وہ آ گئی ہے جو الگ ہو کے ضمیر آتی تھی، جو پہلے لیسن میں ہم نے پڑھی تھی، جسے ہم کہتے تھے منفصل ضمائر، جو الگ ہو کے آتی تھی ہم. ٹھیک ہے. اور آخرت پر ہم وہ سب یوقنون، ایمان اب دیکھیں یقین سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یوقنون یقین سے. اور اس کا بھی اگین وہی مضارع کا جمع والا فعل ہے کہ وہ سب یقین رکھتے ہیں. یہ اس کی اگلی صفت ہوگی. آگے پھر کیا تھا؟ اولائکا، یہ وہ ذالکا کی جمع اولائکا آپ پہلے کر چکے ہیں زیادہ انگلیوں کے ساتھ. اولائکا وہ سب، الا پر حرف جر ہے، سب کو آتا ہے. ہدن ہدایت، یہ بھی اسم ہے. اور وہ سب ہدایت پر ہیں. من ربہم، من سے، ربہم اپنے رب سے. یہ وہ بالکل ٹیبل آ گیا، ربہ ربہم، ربہ ربہم ربو کا، یہ اگین اس ٹیبل میں سے. اب اچھا اب یہاں پہ یہ تھا کچھ لوگوں نے اسے لکھا، چونکہ ظاہر ہے مطلب تو ہم کا تھا ان سے، تو ان سے ان کے رب اس طرح کر کے. اب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ایک دفعہ ہم کار پہ بات کر رہے تھے کہ کسی کو سامنے والے کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب پہ یقین کرو، تو ہم کہیں گے رب کا اپنے، تو تیرے رب تو نہیں پھر بولیں گے نا، پھر اسے اپنے کر دیں گے لفظ کو کہ تم ایمان لاؤ اپنے ہی رب پہ. تو ایسے ہی کہا گیا اولئک علی ھدی، وہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب سے. یعنی ان کے رب سے کہنے کی بجائے، وہ جملہ اچھا نہیں لگے گا، تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ہی رب پہ، تبھی وہ ہم آیا ان کے ساتھ نا. تو اس کو ہم با محاورہ کرنا چاہیں تو اپنے کر سکتے ہیں. لیکن ہے یہ وہی ہم، یعنی ہم یا ہم، ان والا، ان سب والا. تو آپ اسے لکھیں گے اولائکا، یہ دیکھیں وہی لوگ پر ہدایت ہیں اپنے رب کی. یہاں اپنے کا لفظ پھر آپ یوز کریں گے. وا اولائکا، وا اور اولائکا وہ لوگ، وہ سب، ہم اگین وہ سب. اب یہ بات بھی بتائی تھی جب ایک دفعہ ورک بک کا شاید سوال تھا، جس میں تھا کہ ہاؤلائی ہم المؤمنون، اس طرح نہیں، ہاں شاید اولائے کا ہی تھا، اولائے کا ہم المؤمنون. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب دو لفظ سیم سیم میننگ والے استعمال ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے. تو پھر ہم اسے کیسے کریں گے؟ ہم بار بار تو نہیں لکھیں گے وہ سب وہ سب، ہم اسے کہہ دیں گے وہی، زور دے کے کہیں گے ان لوگوں کے اوپر. تو ہم کہیں گے اور وہی لوگ کیا ہیں؟ المفلحون، کامیاب. یہ بھی ویسے سب نے صحیح لکھا تھا. ال کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے المفلحون، اور یہ جمع ہے کس کی؟ مفلح کی. اور یہ بھی اگین اکثر لوگوں کا ٹھیک تھا. اور اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں فلاح سے. فلاح بھی نہیں روٹ لیٹر سے نکلا نا، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، تو اسی سے نکلا مفلح، کامیاب ہونے والا، اور مفلحون زیادہ لوگ کامیاب ہونے والے. تو آپ یہ کہیں گے اور وہی لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہونے والے. تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ ہماری ہو گئی سورہ بقرہ کی آیات. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت الکرسی، کیونکہ ظاہر ہم نے سب کچھ پڑھا، نماز پڑھی، نماز کی دعائیں پڑھی، تو ہم نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی بھی تو پڑھتے ہیں نا. تو بہتر ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں جلدی جلدی. یہ بہت آسان ہے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ لفظ کو اس طرح الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں نا، سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. دیکھیں ذرا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. لا، لا ہم پڑھ چکے نا، لا نہیں، ماں نہیں، تو وہ ہو گیا حرف. الہ، الہ معبود، یہ بھی ہم پڑھ چکے. ویسے بھی ہم نے جب اذان اور کلمہ یہ سب کیے تھے تو یہ سارے ورڈز ہمیں آتے تھے. یہ دیکھیں صرف ریڈ، زیادہ تر ریڈ ہی ہیں. اچھا الہ، اچھا الہ کی جمع کیا تھی؟ کوئی بتائے ذرا. آلیہتن. آلیہتن، ویری گڈ، یاد ہے اس کا مطلب. اچھا آگے اللہ، اللہ سوائے، یہ بھی ہم پڑھ چکے، حرف ہے. ہوا، ہوا اگین وہ ضمیر جو الگ ہو کے آتی ہے شروع میں، پہلے لیسن والی، سب سے پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا کسی ون میں، ہوا وہ. اچھا کیا ہے وہ؟ یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے. الحی القیوم. اب حیو جو ہے نا، ویسے یہاں بلو لکھا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی ون میں نہیں پڑھا، لیکن ہم اردو کی وجہ سے اس کو جان سکتے ہیں. حیا کہتے ہیں نا زندگی کو، حیات، تو وہیں سے الحی، الحیو زندہ، اور وہ ہم آرام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. القیوم، یہ بھی ہم ابھی ہم نے پیچھے جیسے یقین کا لفظ بولا، قامت کا لفظ بولا، یوم یقوم الحساب، یہ سارے سیم روٹ لیٹر سے نکلے ہیں. تو قیوم بھی اصل میں صفت ہے مبالغے کی، اور القیوم یعنی کہ قائم، سب سے بڑا قائم رکھنے والا نا، تھامنے والا، ہمیں پکڑنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی وہیں سے نکل، القیوم تھامنے والا. اس لیے یہ لفظ آپ کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. آگے ہے لا تاخذو، لا نہیں ہم پڑھ چکے.
تاخذہ، اب ہو جو ہے نا وہ الگ ہے، وہ اصل میں ضمیر لگی ہوئی ہے، جو بیچ والا فعل تھا وہ تھا تاخذو، یہ انشاءاللہ نیکسٹ QC2 کا فعل ہے، لیکن اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں نا اردو میں اس سے میں نے اخذ کیا، اخذ کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، یہ وہیں سے اسی روٹ لیٹر سے نکلا ہے۔ تاخذو کا تا جو ہے وہ مونس کی طرف شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کا یہ فعل ہے تاخذو، اور نہیں آتے، اچھا اس کو دیکھیں، اخذ کرنا، لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو تھام لینا، تو اس سینس میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے نہیں آتی اس کو، یعنی کہ وہ اس کو نہیں پکڑتی، اس کو نہیں تھامتی یا نہیں اس کو لیتی، کیا چیز؟ سناتن، سناتن کہتے ہیں، یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اونگ، اس کا مطلب ہے اونگ۔ اب اس کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آگے آ گیا ذکر ولا نوم، اور نہ ہی نیند، اب یہ تو ہمیں پتا ہے ولا نوم کا، وا بھی اور لا بھی، اور نوم کو ہم پڑھ چکے ہیں فجر کی اذان میں، تو اب آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیند سے پہلے کیا آتا ہے؟ نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، تو آپ کو اگر بھول بھی جائے نا تو اس سینٹینس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، لا تاخذہ، نہیں آتی اس کو یا نہیں پکڑتی اس کو، سناتن ولا نوم، اور نہ ہی نیند، تو فوراً ذہن میں سوچے نیند سے پہلے کیا آتا ہے؟ وہ جو اونگ آتی ہے، تو ہم اس کا مطلب اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارے آسان ہیں، سب ہم پڑھ چکے ہیں وضو کے بعد کی دعاؤں میں بھی۔ لاہو دو ٹکڑے، لا ایک حرف ہے جس کو ہم نے کہا تھا لیے، اور ہو اس، ٹھیک ہے، اسی کے لیے یا اس کے لیے۔ ماں، اب یہ دیکھیں ماں سینٹر میں آیا ہے نا جملے کے، تو یہ جو کا میننگ دے گا، لہو ماں اسی کا ہے جو، فی السماواتی، فی میں پتہ ہے، السماوات آسمانوں کے، اس کی واحد بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیا تھی اس کی واحد؟ اس کی واحد کیا تھی سماوات کی؟ سما ہاں السماوات ہے، تو پھر اس کی واحد کیا ہوئی؟ السماء السما، السما، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فی السماواتی اور آسمانوں میں، وما اور جو، فی الارض اور کیا ہے زمین میں، اور جو کچھ زمین، یہ ہم وضو کی دعا میں بھی پڑھ چکے ہیں ورڈز۔ من، اچھا من، من کا مطلب کون؟ من ربو کا، یاد آیا؟ یہ وہی کون؟ اچھا ذلذی، اب یہ ز سے جو ہے نا صرف لکھا، یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو آپ ذالکا کی طرح یاد رکھیں، یہ ذالکا کی ہی کیٹیگری کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اشارے کے لیے آتا ہے نا وہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ الذی بی اگین، وہ جو، یہ الذی جو ہے یہ دوسرا اسم ہے، یہ اسم موصولہ کہتے ہیں اس کو، خیر ویسے بتا رہی ہوں، اور ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہی ہوتا ہے، اسی کا اسی کی کیٹیگری کا ورڈ ہے، تو بس آپ اس کو یاد کر لیں، ذا وہ، الذی وہ جو، یعنی وہ جو ان کی بات ہونے لگی ہے کہ من ذا الذی، کون ہے جو، یشفاؤ، یشفاؤ مضارع کا فعل ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، سنگل ہے، یشفاؤ، شفا جو ہے شفاعت سے آپ یاد رکھیں، ذہن میں آ رہا ہے نا، ویسے تو بلو ہے لیکن ہم اس کو ایزیلی یاد کر سکتے ہیں شفاعت سے، کہ کوئی اس کی یعنی کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کون ہے جو سفارش کرے گا، ٹھیک ہے، سفارش کرے گا، عندہ، عندہ ہم پڑھ چکے حرف ہے، پاس، ہو اس کے، یعنی اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے یا اللہ کے پاس کون سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کر رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، اور کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس، الا سوائے، خود ہی اللہ نے بتا دیا سوائے، بِإِذْنِ ہی، اب اس میں دیکھیں چھوٹا سا ورڈ ہے بِإِذْنِ ہی، لیکن تین ٹکڑے ہیں، بی حرف ہے جس کا مطلب آپ سے بھی لکھ سکتے ہیں، کی بھی، یہاں پہ کی آیا ہوا ہے، اذن، اذن ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، آپ کی اذن سے میں یہ کام کر لوں، آپ کی اجازت سے یہ میں کر لوں، اکثر ہم اذن کا ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، تو اذن کہتے ہیں اجازت کو، اور ہی اس کی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو بتایا تھا، ہو بھی آ سکتا ہے، ہی بھی، ڈپینڈ کرتا ہے پیچھے والا لفظ کون سا ہے، یہاں پہ ہی آ گیا، بِإِذْنِ ہی اس کی اجازت سے، ٹھیک ہے، ہو گیا نا تینوں کا، بِإِذْنِ ہی اس کی اجازت سے، یعنی کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے اسی کی اجازت کے بغیر، یعنی جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہم اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، ہماری زبان بھی نہیں کھل سکتی۔ اچھا آگے دیکھیں، یعلم، یہ دیکھیں یعلم، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں مضارع کا، یہ تو ایگزیکٹ ٹیبل میں سے ہم پڑھ چکے، کون سا ٹیبل پڑھا تھا؟ عالمہ، علامہ، عالمہ، علامہ علیمہ، کس نے بولا؟ علامہ علیمہ، علیمہ، عالمہ، یہ وہ ہے سامیہ والی کیٹیگری کا ہے جس کے نیچے سینٹر میں زیر آتی ہے، عالمہ کبھی بھی نہیں کہنا، آپ کا رونگ ہو جائے گا، علیمہ فعل سے جو اس کا مضارع بنایا تھا نا، علیمہ یعلم، ٹھیک ہے، علیمہ یعلم، اگین بالکل ٹیبل والا لفظ آ گیا، وہ جانتا ہے، ماں جو، یہ دیکھیں بیچ میں آیا ہے جو،
بینا بینا ہم دعا میں پڑھ چکے ہیں، وضو کے بعد کی دعا میں، درمیان. ایدیہم، اس میں ایدی نیا لفظ ہے. اس کو آپ اس طرح یاد رکھیں کہ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، عربی میں نا ید کہتے ہیں ہاتھ کو. تو ایدی ہوتا ہے زیادہ ہاتھ، مطلب دو ہاتھ. اب اس میں یہاں پہ ہاتھوں کا ذکر اس لیے آ گیا کہ یہ ایک محاورتاً استعمال ہوتا ہے عربی میں، کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ہم یعنی ان کے، بینا بینا ایدیہم یعنی ان کے ہاتھوں کے درمیان، تو کہنے کا مطلب سامنے کو جب بولنا ہوتا ہے نا عربوں نے، تو وہ ایسے کر کے بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے درمیان، کیونکہ ہاتھوں کے درمیان ہمیشہ سامنے والی چیز ہی ہوتی ہے نا. تو اس کو سامنے کو شو کرنے کے لیے یہ ورڈ اکثر استعمال آپ نے اکثر پڑھا ہوگا. بین ایدیہم اور ان کے سامنے، وما اور جو، خلفہم، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ بھی اسی سے بنا. خلیفہ، خلیفہ بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ مالک کے پیچھے آنے والا، یعنی اس کے بعد آنے والا خلیفہ ہوتا ہے نا. تو خلف پیچھے کو کہتے ہیں. ہم ان کے یعنی ان کے پیچھے. ولا یحیطو، و اور لا نہیں آتا ہے، یحیطونا. اب یہ احاطہ سے آپ یاد رکھیں گے، یحیطونا احاطہ. اب یہ بھی دیکھیں مضارع کا جمع والا فعل ہے، اس کا یا ہے شروع میں، اس کے واو نون ہے اینڈ پہ. اس کی آپ کو شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مضارع کا جمع والا ہے. تو یحیطونا کہ وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء، بی حرف جر، شیء کسی چیز کا، یعنی کسی بھی چیز کا وہ احاطہ کیے، اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا، من علم ہی، من سے حرف ہے پڑھ چکے، علم ہی، ٹھیک ہے، علم، اور ہی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے. لیکن اللہ مگر، بیما، اب بیما بھی دو ورڈ ہیں، بی اور ماں، ٹھیک ہے. بی مطلب سے بھی کر سکتے ہیں، پر ماں جو شاہ وہ چاہے، یعنی جتنا وہ چاہے. اب اس کو اصل میں محاورہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جتنا وہ چاہے، لیکن اصل اگر آپ کو توڑ توڑ کے بھی کریں تو بات سمجھ پھر بھی آ جاتی ہے کہ اتنا ہی بس وہ جتنا وہ چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بتانا، اتنا ہی کوئی اس کا یعنی کہ جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں جان سکتا. یہ مطلب ہے. اچھا یہاں پہ جو من علم ہی آیا ہے، ذرا مجھے بتائیں کہ علم جو ہے یہاں پہ علم ہی، اس میں علم اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. اسم ہے یہاں پر. کیسے؟ اسم. ہاں جی بتائیں اسم ہے کیسے؟ نام علم ہے نا. علم کا نام ہے. جیسے ہم نے عالمہ والا ٹیبل کرا تھا، جب ہم نے پورا ٹیبل کرا تو جب ہم اینڈ پہ عالم، معلوم اور علم، علم. تو ہم نے مصدر کرا تھا نا فعل کا نام، یہ اصل میں وہ لفظ ہے لاسٹ والا، علم، علم یعنی کہ کام کا نام. بالکل صحیح کہا آپ نے، اس میں یہ ویری گڈ. اچھا جی آگے دیکھیں. واسیہ، اب یہ تو وسعت سے یہاں پہ واسیہ سما لیا، یعنی واسیہ آخر یہ نیا فعل ہے، سما لیا، کرسیو اس کی کرسی نے، ٹھیک ہے. یہ کرسی کا بھی پتہ ہے میں ہوں، اس کی کرسی نے سما لیا ہے، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمینوں کو، ولا اور نہیں، یعودہ، یعودہ تھکاتا اس کو، ہو تو ہو گیا ضمیر اور یعود نیا فعل ہے. یہ ایک نیا ورڈ ہے واسیہ بھی اور یعود بھی. اس کو آپ دیکھ لیں، نہیں تھکاتا اس کو، حفظہما یہاں حفاظت سے نکلا ہے، فوراً اس کے لفظ کو دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے. حفظ ہما، اچھا ہما اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. اب ہما جو ہم نے پڑھی تھی، یہ ہم نے اسی جو دعا نہیں تھی، مل الارض مل السماوات ومل بینہما، تو ہما جو تھا ایک ہوتا ہے ہو اور ہم، اور ہما اس کی دو والی، یعنی کہ دو چیزوں کے لیے ہما کی صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو حفاظت ان دونوں کی، یہاں پہ کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ زمین اور آسمان اور زمین کی آسمان اور درمیان دونوں. یعنی کہ سما لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو، اور نہیں تھکاتا اس کو حفاظت ان دونوں کی، یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی. یہ ہے بات. وَهُوَ اور وہ، یہ بھی ہمیں آتا ہے، العلی العظیم. العلی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، عظیم بھی پڑھا ہوا ہے، یہ کہاں پڑھا تھا؟ نماز میں. بالکل نماز میں. مانا بھی العظیم. ویری گڈ. رکوع اور سجدے کی تسبیحات میں ہم نے دونوں لفظ پڑھ لیے تھے. صرف یہاں تھا وہ والآلہ تھا، یعنی اسی کا کہہ لیں کہ لکھنے کا سٹائل، اور اس کی دوسری آئی تھی، دوسرا صیغہ آیا تھا. یہاں یہ کہ اس کو دوسری طرح لکھا ہوا ہے، العلی بلند مرتبہ، عظیم عظمت والا. بہرحال یہ لفظ وہی دونوں ہیں. دیکھیں الحمدللہ یہ 255 نمبر آئے تھے سورہ بقرہ کی.
آیت الکرسی جو کہ بہت امپورٹنٹ آیت بھی ہے اور بہت اچھی دعا بھی ہے حفاظت کی. تو آج آپ دیکھیں اس میں سے صرف میرا خیال یہ کچھ 3 یا 4 لفظ ایسے ہیں جو نئے ہیں آپ لوگوں کے لیے. باقی سارے آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ توڑ توڑ کے اس طرح کریں. اس طرح نا آپ کوئی بھی دعا لے سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ اس کو اسی طرح اگر ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو آپ کو اس میں سے میکسیمم چیز آتی ہوگی, صرف کچھ ہی رہ جائے گا. وہ آپ پھر آپ دیکھ لیجیے گا ڈکشنری سے یا قرآن سے دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جب مطلب یاد ہوں گے نا تو دعائیں پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا. تو پھر انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں, یہ ویسے کورس کا حصہ نہیں تھا لیکن دعائے قنوت رہ گئی تھی, اس لیے اس کو انہوں نے شامل کر لیا ہے اس میں نا, تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بس اس کو ہم جلدی سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا دعائے قنوت ویسے اب دوسری والی بھی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں, سنت سے زیادہ وہ ثابت ہے, لیکن ہمارے ایشیا میں انڈیا پاکستان میں یہ دعا بھی بہت چلتی ہے تو انہوں نے ویسے اس کو شامل کیا. ورنہ جو دعا ہے نا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت, تو ویسے وہ پڑھنی چاہیے, اور اس کا بھی آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں میننگ نا, ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو چلیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی بہت اچھے, بہت انٹرسٹنگ, اس کو سمجھ آئیں گے آپ کو لفظ. ویسے بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن بڑے آسان ہے جب آپ اس کو توڑ توڑ کے کریں گے. تو یہ دیکھیں اللہم, آپ کو پتہ ہے ایک ہی لفظ ہے, اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. اے اللہ, انا, ٹھیک ہے, انا, ان اور نا, انا ہو گیا بے شک ہم, ٹھیک ہے. اس کا انا یہ جو ہم نے لفظ تھا نا انا ان اللہ مع الصابرین, اس میں انا کے ساتھ نا جوڑا ہے تو وہ بنا انا, بے شک ہم, ٹھیک ہے. نستعین کا, اب یہ دیکھیں ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے نا, ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین وہیں سے وہی لفظ ہے نستعین, اور آگے لگ گیا ہے کا, اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے نستعین کا. اور ہم نستعین کا کیا تھا, ہم مدد چاہتے ہیں کا کس سے؟ تیری, یعنی کس کو ہم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بے شک ہم مدد چاہتے ہیں تیری. اس کا الگ ہو سکتا ہے, نستعین الگ ہو سکتا ہے. آگے ہے ونستغفرک, آپ کو پتہ ہے وا تو ہو گیا الگ, اور نستغفر یہ اصل میں ایک فعل ہے, اور کا اگین ضمیر ہے. اب اس کو بھی آپ استغفار سے فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہ وہ معافی طلب کرنے والا فعل ہے, اور اس کے بھی شروع میں نون لگا ہوا ہے. نستغفرو, اس کا مطلب یہ مضارع کا ہم والا فعل ہے. یہ ہے تو ویسے QC3 کا, لیکن آپ کو اس کی جو شکل ہے نا نون سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس طرح کر کے اس کا اشارہ ہوگا. نستغفرو کا, اور ہم بخشش طلب کرتے ہیں کا تیری. وَنُؤْمِنُ, اگین وا اور نؤمنو, ہم ایمان لاتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا یؤمنونا, تو یہ اصل میں بیچ میں جو روٹ لیٹر ہے نا آمنا, وہ سیم ہے. آمنا ہوتا ہے ایمان لانا, تو اسی روٹ لیٹر سے نؤمنو, اور ہم ایمان لاتے ہیں. بکا, تیری یا تجھ پر, اس کو الگ الگ کریں, بی الگ کا الگ, تو تجھ پر, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم کی یا سے لگاتے ہیں نا تو وہ اس طرح با محاورہ بنتا نہیں. تو تجھ پر ہم ایمان لاتے ہیں. وَنَتَوَکَّلْ, وا اور نتوکلو, اب یہ پھر اگین فعل ہے, توکل سے نکلا ہے یہ, توکل یقین رکھنا. اور ہم تجھ پہ یقین رکھتے ہیں یا بھروسہ رکھتے ہیں, توکل کرتے ہیں. سمپل توکل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. علیہ کا, تجھ پر, ٹھیک ہے, علیہ پر, اور کا تجھ پر. ونسنی, اب نسنی کو آپ کیسے یاد, ثنا, ہم نے ثنا پڑھی تھی نا نماز میں, ثنا جس میں اللہ کی حمد اور تسبیح کی جاتی ہے, تو وہیں سے نکلا ہے نسنی. ونسنی, اور ہم تعریف کرتے ہیں. علیہ کا, تیری, تجھ پر یا تیری, ڈائریکٹ بولیں تو تیری. الخیر, یہ اسم آیا ہے, خیر کا مطلب ہوتا ہے بہترین یا بہتر. اور ہم تیری, ونسنی علیک الخیر, اور ہم تیری بہترین تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا نا جملہ. ونشکرک, اور نشکرو, ہم شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگین وہی نون تیرا, سارے وہ مظاہرے والے آ رہے ہیں. اچھا اس نون کو آپ نے الگ نہیں کرنا. آپ کو یہ نہ کہیں کہہ دیں کہ نشکرو میں نون الگ اور شکر الگ, نہیں نہیں. جیسے ہم نابودو کا کبھی ٹکڑا نہیں کرتے تھے, نفعلو کا, ننصرو کا, مطلب کسی بھی لفظ کا ہم نے ٹکڑا نہیں کیا نون والے کا, اسی طرح ہم نے اس کا بھی نہیں کرنا. ونشکرو کا, اور ہم شکر کرتے ہیں, کا تیرا. ولا, اور نہیں. نکفرو کا, نہیں کفر کرتے, ہم نہیں کفر کرتے, کا تیرا. ونخلا, ونخلاؤ,
अच्छा, ये नया लफ्ज है, ब्लू लिखा हुआ है, वैसे तो उन्होंने सारे ब्लू लिखे हुए हैं, नतवक्कल भी, नोमिन भी, नस्तगफिर भी, नुस्नी भी, नशकुरु भी, नकफुरु की। लेकिन ये सारे लफ्ज हम चूंकि उर्दू में इससे मिलते जुलते इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी अभी तक ऐसा लफ्ज नहीं आया कि जिसको आप कहें कि मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है कि क्या मतलब है। साफ हमारी वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। आगे देखिए, नखलाऊ, नखलाऊ में भी अब आप जरा गौर करें, हम इसका मिलता जुलता कोई लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सोचें जरा। खुला। वेरी गुड। खुला। ये कौन बोला है? शाइस्ता मैं। जी। खुला। तहसील। अह, किसने कहा है? तहसील। अच्छा, तहसीन ने बोला है। हाँ जी, जैसे वो खुला का होता है, खुला में अलहदगी होती है ना, तो ये वहीं से खलवत, खलवत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है उर्दू में। उसमें भी होता है तन्हाई, अलहदा हो जाना। तो ये वहीं से निकला है। वह नखला। तखलिया भी बोला जाता है। जी। तखलिया भी बोला जाता है ना। हाँ, वो तखलिया। बादशाह लोग जैसे होते थे बिल्कुल बिल्कुल, तखलिया। जबरदस्त, देखा इतने सारे लफ्ज आ गए हमारे पास। वह नखलाऊ, और हम अलहदा होते हैं, या खुला मतलब, और हम अलहदा होते हैं किससे? वनत नहीं, अभी आगे और चल रही बात, वनथरु का। अब ये देखें, ये भी आप इससे निकाल सकते हैं, किससे? तर्क करना। हम कहते हैं ना, मैंने तर्क कर दिया है, ये काम मैंने छोड़ दिया है। तो तर्क से करना नथरु का। और हम छोड़ देते हैं मन यफजुरु का, यानी कि मन यानी जो। अभी आपको पता था कि मन वैसे कौन है, लेकिन जब वो बीच में आता है तो वो जो का मीनिंग देता है। क्या छोड़ते हैं? यफजुरु का, जो तेरी नाफरमानी है, यानी कि जो भी काम तेरे नाफरमानी में अगर हैं, तो वो हम सारे क्या करते हैं? उनसे अलहदा हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। वह मैं यफजुरु का, और हम उनको छोड़ देते हैं। यफजुरु का, जो नाफरमानी करे का तेरी। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हो गया। आगे है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ईया का। ये तो हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं, ईया का नाबुदू, तेरी ही, ईया का, तेरी ही, नाबुदू, वही वाला वर्ड आ गया, नाबुदू, हम इबादत करते हैं। वाला का, तीन टुकड़े, वा और ला, लिए का, तेरी, और तेरे ही लिए। नुसल्ली, नुसल्ली, सलाह से निकला है, सलाह कहते हैं ना नमाज को। ये देखें, उसी रूट लेटर से निकला है नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, या हम इबादत कर, नमाज के वैसे जिक्र है यहाँ पे। व नुसल्ली, और हम नमाज पढ़ते हैं। व नसजुदू, सजदे से, फौरन आपको सजदे से समझ आ गया। और नसजुदू, हम सजदा करते हैं। व इलई का, और तेरी तरफ, ये तीनों तीन टुकड़े तीनों में आते हैं, व इलई का, और तेरी ही तरफ। नुस नस आ, हम कोशिश, अब ये देखें, नस आ, हम कोशिश करते हैं, ये सही सही करते हैं ना जब हम जाते हैं, सही से भी। सही से निकला है, नस आ, यानी कोशिश करते हैं। व नाफिदू, और अच्छा, इस नाफिदू का मुझे कोई फिलहाल हिंट नहीं मिली, इसको याद करना पड़ेगा। व नाफिदू, और हम खिदमत में पेश करते हैं। वैसे कई कहते हैं कि अरबों में जो नौकर को रखते हैं ना, उसको भी इसका मिलता जुलता कोई लफ्ज है। बहरहाल इसका भी मुझे खैर नहीं मिला। वनाफिदु, और हम खिदमत पेश करते हैं। व नरजू, और हम उम्मीदवार हैं। अब इसको कैसे? नरजू, रिजा, रिजा का लफ्ज आपने सुना होगा कि मोमिन क्या होता है? जो खौफ और रिजा के दरमियान होता है, खौफ और उम्मीद के दरमियान, उसको मोमिन कहते हैं। तो ये रिजा वहीं से निकला है, यानी कि उम्मीदवार, जिसको थोड़ी उम्मीद हो। व नरजू, और हम उम्मीदवार हैं। रहमत मतलब का, रुजू करने वाला भी हो सकता है ना। नहीं, रुजू नहीं है, रुजू डिफरेंट है, क्योंकि हम उम्मीदवार हैं। नहीं, रुजू का मतलब होता है पलटना। और वो जो रुजू है ना, उसके रूट लेटर होते हैं रा, जीम और आइन। और ये जो आइन। रिजा है, ये रे, रा, जीम और हमजा है। ठीक है, हमजा। इसका रूट लेटर सही। डिफरेंट है, ये वर्ड अलग है। रहमती का, रहमत का, तेरी रहमत। ठीक है, रहमत का दो लफ्ज हैं, रहमत का, तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। व नक्शा, ये भी खशियत से, खशियत से हम याद कर सकते हैं, डर से। व नक्शा, और हम डरते हैं। अजाब का, ये तो आसान है, अजाब का, तेरे अजाब से। का हो गया जमीर, और अजाब, अजाब का, तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक हम पढ़ चुके, अजाब का, तेरा अजाब, बिल कुफार, कुफार के लिए, या कुफार को लगा लें से, मतलब कुफार को क्या है? मुल्हिक, पहुंचने वाला है। ठीक है, इल्हाक से याद कर सकते हैं, खैर मुल्हिक, पहुंचने वाला है, इसको भी आप लर्न कर लें। तो ये देखें, सूरह दुआ दुआ कनूत जो है, इसका कितना अच्छा, पहले हम अल्लाह ताला से वो सारी बातें कह रहे हैं कि हम तुझ पे ही भरोसा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं।
اور پھر اس کے بعد ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم نے ہر اس برائی کا نام لیا. یعنی یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے جو ہم ایسے بولی جا رہے ہوتے ہیں، منہ سے کہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں کتنا بڑا کمٹمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی اگر ہمیں پتہ ہو میننگ تو ہم سوچیں ہماری زبان لرزے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں نا. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی اچھی تعریف کرتے ہیں، ہم تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور تیری نافرمانی سے علیحدہ ہوتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم تجھے ہی سجدے کرتے ہیں، ہم تیری طرف ہی کوشش کرتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں، اور تیرے ہی عذاب سے ڈرتے ہیں، اور بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قسم کا کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ڈرنا چاہیے ہمیں اس طرح کی جملے بولتے ہوئے بھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس لحاظ سے جو دوسری دعا ہے نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ پھر بھی ایک دعا ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے برکت دے جیسے تو نے اپنے لوگوں کو دی، تم مجھے عافیت دے جیسے تو نے عافیت لوگوں کو دی. اس طرح کے اس میں ہم پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں تو قسم کا ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب پڑھو نا تو خوف آتا ہے. تو چلیں الحمدللہ. دیکھیں اب آپ نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ آپ کوئی سی دعا پکڑ کے اس کے 50% سے زیادہ ورڈز آرام سے، 50 تو میں کہتی ہوں تھوڑے رہ گئے. اب تو دیکھیں اس میں سے آپ اگر اندازہ لگائیں تو ہمیں 70-80% آتے تھے. تو اس طرح آپ کوئی بھی اگر پیج لیں کریں تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم اتنا کچھ جان چکے ہیں. تو بس آپ نے اب ہمت نہیں ہارنی، انشاءاللہ اگلے کیوسیز میں آپ نے اور جو باقی چیزیں رہ جائیں گی وہ بھی جان لیں گے، مزید افعال، مزید ساری چیزیں. تو اس کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک چیز کل ویسے میں نے بتائی تھی لیکن بہرحال یہ دیکھیں صرف اور نحو کا بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے. صرف زبانی بتایا تھا، یہاں پہ سلائڈ بھی تھی. یہ دیکھیں آگے وہ بتا رہے ہیں کہ QC 2-3 میں آپ نے کیا کرنا ہے نا. QC 2 میں انشاءاللہ قرآن سورہ بقرہ شروع ہوئے گی، جو کہ کوارٹر پڑھیں گے، پاؤز کا پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم پڑھیں گے کمزور افعال. اور QC 3 میں پھر اس کا اگلا پاؤ یعنی ہاف ہو جائے گا پارا پہلا، اور گرامر میں مزید فی افعال، لیکن افعال ہی چلیں گے. اب QC 2-3 میں پورے افعال ہی چلیں گے، مزید فعل پڑھتے جائیں گے، مزید ٹیبلز. اور پھر اس کے بعد QC 4 میں جا کے پھر آپ ان لفظوں سے سینٹنس بنانے سیکھیں گے، اور اس میں مزید کوارٹر ہو جائے گا سورہ بقرہ پہلے پارے کا. اور QC 5 میں اس کا چوتھا کوارٹر، یعنی QC 5 میں پھر وہ ایک پارا مکمل ہوگا، اور ساتھ گرامر میں کافی حد تک آ چکا ہوگا کہ آپ کو جملے بنانے بھی آ جائیں گے. پھر QC 6 میں آگے سے دوسرا پارا شروع ہوتا ہے جو کہ پھر پوری سورہ بقرہ یعنی کہ تیسرے پارے کے مڈ تک وہ چلتی ہے. وہ خیر لمبا ہوتا ہے، لیکن باقی جو QC 5 تک ہیں وہ سارے 20-20 کلاسز کے، اسی طرح 20-20 کلاسز کے ہیں، بہت شارٹ کورسز ہیں اور بہت تیزی سے آپ لوگ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صرف جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے روٹ لیٹر لیا آپ نے، لیٹرز پکڑے، جیسے فا، فا عین اور لام، اس کو آپ نے جوڑ کے اتنے سارے لفظ بنائے نا ٹیبل کے. آپ نے فعلا بھی بنایا، یا فالو بھی بنایا، فائلن بھی بنایا، مفعول بھی بنایا، فعلن بھی بنایا، اسی طرح یفعلون بھی بنائے. تو یہ سارے جو لفظوں کو جوڑ کے بنانا ہوتا ہے نا، لفظ بنانے، اس کو کہتے ہیں صرف، علم صرف. عربی میں 2 ہی میجر ہوتے ہیں، علم صرف اور علم نحو. تیسرا بلاغہ ہوتا ہے، لیکن بلاغہ ذرا اس کی مزید ڈیٹیل میں ہوتا ہے، مزید اگر کسی نے پڑھنا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو آپ اب سمجھے صرف کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور آگے اسی طرح پھر یہ دیکھیں نحو کیا ہوگا کہ یہ جو آپ نے لفظ بنا لیے ہیں اب سارے، فاعل بنا لیا، فعل بنا لیا، سارے ان کو جوڑنا ہے پھر لفظوں کو. جیسے آپ نے کہہ دیا فی الارض، تو 2 لفظ جوڑے نا، تو ایک یہ بن گیا، مرکب بن گیا. اسی طرح بیت کبیرون، اچھا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس طرح کر کے ان کو پھر یعنی جوڑ کے ہم پھر بناتے ہیں جوڑیاں. اور پھر ان کو مزید جوڑ کے جملے بناتے ہیں، جیسے خلق اللہ الرحمن فی یومین، اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. اسی طرح کانا حاذا بیتن کبیرن، یا البیت کبیرن، گھر بڑا ہے. یہ جملے اب بننے شروع ہو گئے. تو یہ سارا نحو ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ QC 4 سے پھر آپ لوگ آگے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے آپ کو ایک میں دکھا دوں اپنا شیڈیول بھی، اور دعا بھی ہم، اچھا دعا کو بھی ہم روز جو پڑھتے تھے سبحانک اللہ، ہم کہتے تھے کہ اس دعا کو بھی نا ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے آپ سے پہلے یہ دیکھیں یہ اسکرین
یہ نظر آئی اسکرین آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ ہے جی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، یہ بھی سن لیں کہ آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ بدھ جمعرات 4 اور 5 دسمبر کو ہونا ہے. یہ نظر آ رہی ہے نا اسکرین؟ جی آ رہی ہے. اچھا، 4 اور 5 دسمبر کو ہونی ہے ہماری ریویژن. ایک دن قرآن پاٹ کی کریں گے، ایک دن گرامر پاٹ کی انشاءاللہ. اور آپ کے جو ہوم ورکس سارے لنکس بند ہو جانے ہیں 10 دسمبر کو. 10 تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اس لیے آرام سے بھی کر لیں، ٹائم تو کافی ہے لیکن ہے کہ کر لیں. 10 کے بعد آپ کی کلوز ہو جائیں گے، پھر آپ ہوم ورک سبمٹ نہیں کرا سکتے. فائنل کوئز آپ کو پتا ہونا چاہیے 11 دسمبر کو ہے انشاءاللہ، بدھ والا دن، یعنی کہ سمجھیں 4 سے اگلا ہفتہ، پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس ریویژن کے بعد. بدھ والے دن 11 دسمبر کو آپ کا کوئز ہوگا. اچھا، اس کی بھی انشاءاللہ یہ پچھلی اگلی ریویژن میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتا دیں گے، اس کا ٹائمنگ شائمنگ یہ وہ سارا. ٹائمنگ ویسے میرے حساب سے زیادہ یہ رات والا ہی صحیح ہے، 7 سے 9 والا بجائے 5 سے 7 والا. ذرا اس میں ذرا نمازیں بھی زیادہ آ جاتی ہیں، اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، کھانے کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو میرا خیال لیٹ والا ہی رکھ لیں گے. باقی آپ لوگ بتا سکتے ہیں گروپ میں اگر کوئی مسئلہ ہو. اچھا، ورک بک سبمیشن ہم نے ویسے تو 2 تاریخ رکھی تھی، لیکن چونکہ نیٹ کا بہت ایشو آ رہا ہے، چیزیں جا ہی نہیں رہی، تصویریں وغیرہ سینڈ ہی نہیں ہو رہی، کوئی فائل بھی سینڈ نہیں ہو رہی، اس لیے پھر ٹائم بڑھا دیا تھا 8 اور 9 دسمبر تک کہ آپ لوگ ورک بک جمع کرا دیں انشاءاللہ. لازمی کرانی ہے، اس کے 15% مارکس ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن بہت ڈاؤن جائے گی اگر آپ نہیں کرائیں گے تو، اس لیے آپ نے لازمی کرانی ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ایک میں نے لیٹ سبمیشن کا بھی رکھا ہوا ہے کہ فرض کریں کسی ایمرجنسی سے کوئی نہیں کرا رہا یا نہیں اس کی لکھی گئی 13 تاریخ تک، تو وہ لازمی کرا دے جمع. لیکن اس صورت میں اس کے نمبر ضرور کٹیں گے نا، -10 مارکس اس کے کٹیں گے. ٹوٹل 400 نمبر ہوتے ہیں ورک بک کے، اس میں سے سمجھے میں کاٹوں گی. اور جنہوں نے آج ایکٹیویٹی نہیں جمع کرائیں گے، جو مزید ایک آدھ دن دے رہی ہوں، تو ان کے بھی کٹیں گے. تو اس لیے ایکٹیویٹی بھی لازمی کریں اور یہ سارا کچھ کریں. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے بس ایکٹیو ہو جانا ہے. کلاس تو ختم ہو گئی ہے، مزید تو کوئی لیسن نہیں، اور اب آپ نے اپنے پچھلے سارے کام کرنے ہیں. اچھا، اس دوران آپ کو میں پورا رزلٹ ایک یعنی کہ رف سا رزلٹ بنا کے گروپ میں بھی شیئر کروں گی، آپ کے ہوم ورکس بھی بتاؤں گی، دکھاؤں گی کس کس نے کتنے جمع کرائے ہیں، کس کس کا رہ گیا. اس حساب سے پھر آپ نا انشاءاللہ اس کو کر لیجیے گا. یہ میں آپ کو تصویر گروپ میں بھیج دوں گی، اس لیے پریشان نہ ہوں. اور میم فائنل رزلٹ کب ہوگا؟ وہ پھر آپ جتنی جلدی آپ مجھے ساری چیزیں جمع کرا دیں تو رزلٹ 11 کو سمجھے کوئز ہے، تو کوشش تو ہوگی کہ 20 21 22 تک رزلٹ بن جائے. اس کے بعد ویسے ہم انشاءاللہ نا رزلٹ سیریمنی بھی رکھ لیں گے، یعنی کہ ایک رکھیں گے پروگرام سا، اس میں آپ کو رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے، پوزیشنز بتائیں گے، پھر آپ لوگوں کے فیڈ بیک بھی لیں گے، باتیں شاتیں کریں گے، QC2 کا تعارف دیں گے، اس طرح کر کے انشاءاللہ. تو یہ ویسے ہم نقطہ تعلیم تو ہم کر چکے، لاسٹ کلاس میں ہم نے کر لیا تھا، لیکن چونکہ اس دعا اور سلائڈ اس والی ہوتی ہیں تو میں اس لیے اس کو نکالا ہے کہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں. اس کو ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ میں، قرآن پڑھنے کے فائدے، کہ کتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، اور جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور اپنی منزلیں طے کرتا جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں انشاءاللہ، یہ آپ کو پتہ ہے. اس کے بدلے آج ہم دعا کر لیں گے لمبی، تاکہ اس دن سے ہم بس دعا چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں. تو میں نے، اور ویسے بھی اذان ہونے والی، میں سوچی تھی مغرب کی اذان کے بعد کریں گے، تاکہ پھر اذان کے بعد ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، تو انشاءاللہ ہم اذان کے بعد کے ٹائم کا فائدہ اٹھا کے دعا کر لیں گے آج. اچھا، یہ وہی بات ساری آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے گھر کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. اصل میں ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو سنوارنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اپنا فوکس سب نے بدلنا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنا مقصد بدلنا ہے. یہ وہ والی بات ہے نا کہ جیسے ایک صحابی نے گھر بنایا، تو انہوں نے کھڑکی یا روشن دان جو بھی بنایا، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ظاہر ہے باہر سے روشنی آئے، ہوا آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ سوچتے کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آئے تو تمہیں مطلب اس کا کتنا اجر مل جاتا نا اسی چیز کا، وہ تمہاری عبادت بن جاتی. تو یہ چیزیں ہم کام تو بہت سے کئی کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیتیں اندر سے سیدھی ہونے والی ہیں. فوکس چینج جو ہماری بگڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ٹھیک ہونے والا ہے. ہم لوگوں سے امیدیں لگا کے لوگوں سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا، ادھر سے تعریفیں ہو جائیں، ادھر سے ہی ہم بدلے پورے کر لیں. اصل میں ہمیں تو اللہ سے اجر لینا ہے نا، تو کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے. اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے آپ کو، اپنے دماغوں کو، دلوں کو اتنا نہ تھکائیں، فارغ کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کی رضا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ.
الحمدللہ کہیں دیکھیں ہم نے آج قرآن پاک کے 200 الحمدللہ الفاظ QC1 کے جو پڑھنے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے. ان کو 41,111 الفاظ ہم نے قرآن کے جانے. آدھے سے زیادہ تو ہماری بیٹری ہو گئی ہے. کتنی تیزی سے ہم نے اس چیز کو کور کیا الحمدللہ. یہ وہی الحمدللہ 7 ہوم ورک، یہ ہمارے ہوم ورک صرف QC1 تک نہیں تھے، ہمیشہ کے لیے ہیں کہ ہمیشہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. کوشش کریں 5 منٹ دیکھ کے، 5 منٹ بغیر دیکھے زبانی والی چیزیں، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ زبانی بھی قرآن یاد ہونا چاہیے. پڑھتے رہا کریں. اپنی بک جو ہے نا QC1 کی بے شک ختم بھی ہو جائے، اس کو سامنے رکھیں، ٹیبل پہ رکھیں، آتے جاتے نظر مار لیا کریں، کیونکہ اگر پڑھتے رہیں گے تو بھولیں گے نہیں، ورنہ بھول جائیں گے آپ سب کچھ. تو چیزوں کو سامنے رکھیں ایسی جگہ پہ جہاں فوراً ہاتھ میں آ جائیں. پھر یہ کہ اب جس سے بات کریں تو کلاس کی ضرور بات کریں، قرآن کی ضرور بات کریں. کوئی نہ کوئی لیکچر لگا کے آل ٹائم سنتے رہا کریں. خاص کر جب لیڈیز کچن میں کام کرتی ہیں تو آپ لوگ بجائے ادھر ادھر فارغ یا ادھر ادھر، آپ ہمیشہ اپنا موبائل کہیں سائڈ پہ رکھ کے تو کوئی لیکچر لگا لیا کریں. بڑا فائدہ ہوتا ہے، بندے کے دماغ میں نا غلط غلط خیالات نہیں آتے ہیں، رشتہ داروں کی باتیں نہیں یاد آتی. تو بس پھر اپنا بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور کھانا پکاتا رہتا ہے. اس لیے اپنے ٹائم کو اس طرح بچایا کریں. اور پھر یہ کہ نمازوں میں صورتیں بدل بدل کے پڑھیں. اس جو پاکٹ کارڈ جو دیا ہوا ہے آپ کو، اس کو بھی دیکھا کریں، دوسروں کو بتایا کریں. ٹیچر بنیں انشاءاللہ. آپ لوگ پراپر ٹیچر بنیں گے تو آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی. QC1 کی ٹریننگ انشاءاللہ فیبرری میں آنی ہے الفلاح منزل والوں کی طرف سے. جو لوگ 90% سے زیادہ نمبر لیں گے، ورک بک بھی کریں گے اور ٹیچر بننا بھی چاہتے ہیں، وہ لوگ اس ٹریننگ میں جا کے 3 دن کی ورکشاپ ہوتی ہے، اس کو اٹینڈ کریں اور پراپر سرٹیفائڈ ٹیچر بنیں اور انشاءاللہ پڑھا سکتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، وہ جب آئے گا سرکولر میں گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی. کوشش کریں آپ اپنے گروپ کو مت چھوڑیں، چاہے کورس مکمل بھی ہو جائے، خاص کر ایڈمن گروپ کو. کیونکہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی نیا کورس، نئی انفارمیشن آتی ہے تو گروپ میں ہی سینڈ کی جاتی ہے. ایک رابطہ رہتا ہے نا انسان کا. میری ویسے بھی کوشش ہے کہ Yes. رمضان میں ویسے QC2 تو میں نے شروع کر لینا ہے انشاءاللہ 1 جنوری سے. اس کا فلائر میں آپ کو بھیج دوں گی 1-2 دن میں. تو جو لوگ تو QC1 اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے تو وہ تو QC2 میں لازمی ایڈمیشن لے لیں. جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑا پکا کرنا ہے تو وہ QC1 ریوائز بھی کر سکتے ہیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ نیا QC1 شروع کریں گے، اور فی الحال تو 2 کر رہے ہیں. ویسے کوشش ہے کہ رمضان میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور رکھیں، کوئی ایسا سیگمنٹ، کوئی دورہ قرآن کا، کسی خاص صورتوں کی تفسیر کا، کچھ نہ کچھ ایسا رکھیں کہ جس سے ہم قرآن سے ہمارا تعلق جڑا رہے. وہ بھی میں آپ کو گروپ میں انشاءاللہ بتا دوں گی جو بھی پروگرام بنے گا. تو اس وقت تک یہ کہ آپ لوگ ابھی فی الحال اپنی اچھی تیاری کریں، کوئز کی اچھے نمبر لینے کی کوشش کریں. مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے ذرا یہ جو دعا ہے نا، یہ مسابقت کا ورڈ آپ نے یوز کیا ہے، یہ تھوڑا ایکسپلین کریں. یہ ایک سوال بھی تھا ہمارا اور میں اس میں ایڈ کی ہوئی تھی. آپ نے وہ لیکچر نہیں شاید سنا نا، جو لیکچر نمبر تھا ہاں جی 19، بالکل، اس کو آپ سنیں. 19 مسابقت کا، میں تھا وہ. ہاں جی وہ آپ سن لیجیے گا، آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ جائے گی. ویسے یہ ہے کہ جیسا ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بات جو کرتے ہیں نا، کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ. وہ جیسے سابقون اولون والا. ہاں بالکل، سب مقابلہ کرنے ٹھیک والا. ٹھیک 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 جیسے بچے ٹھیک کلاس میں ٹھیک ٹھیک. مقابلہ کرتے ہیں، میں فرسٹ آؤں، میں فرسٹ آؤں. تو یہ وہ جی جذبہ ہے جی کہ ہمیں بالکل، ایک دوسرے سے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں مسابقت رکھنی چاہیے، میں اچھے آگے انداز، نکل رہا ہوں. حسد کے انداز میں نہیں، صحیح. رشک کے انداز میں. ٹھیک ہے، دوسروں ٹھیک. سے خوش ہوتے ہوئے. اچھا، ذرا اس دعا کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ابھی اذان ہونے والی. میں اسی لیے دعا نہیں شروع کر رہی کہ پھر وہ اذان ہو جانی، اذان کے بعد کروں گی. اتنی دیر تک ہم اس دعا کو بھی ذرا، اس کو آج ہم روز پڑھتے ہیں، اس کو انالائز کریں. دیکھیں بہت آسان ہے، لفظ سب آپ کو آتے ہیں، آپ بے شک مائک کھول کے بتاتے جائیں. سبحانک اللہ، دیکھیں سبحانہ پاک، کا تو، اللہم اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور سب اور ساتھ حمد کا، اور اپنی تیری حمد کے ساتھ، یعنی اپنی تعریف کے ساتھ. یہ ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے ثنا کے اندر، یہ لفظ وبحمدک. نشہدو، نشہدو کا کیا ہوگا؟ ہم نے گواہی، میں گواہی دیتی ہوں. ہم نے، ہم 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 شہادت دیتے ہم ہیں. گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں جی، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، ان کے لا کہ کہ لا نہیں الا نہیں کوئی اللہ کو معبود بے معبود اللہ سوائے سوائے انتا آپ کے. آپ کے. کے. ویری گڈ. نستغفرک کا، ابھی ہم یہ پڑھ ہم لیں دوبارہ. نستغفرک کا، ہم بخشش طلب کرتے ہیں تیری. بخشش طلب کرتے ہیں تیری. ونتوب، ونتوب، اور توبہ، ہم تیری طرف توبہ، پلٹتے اور ہیں. ہم توبہ طلب کرتے ہیں لئیکا تیری تیری سے، طرف، تجھ تیری سے. طرف سے. یعنی کہ توبہ تجھ سے. توبہ کا مطلب پلٹنا بھی ہوتا ہے نا، اور ہم پلٹتے ہیں تیری طرف. ٹھیک ہے، تیری یعنی طرف. اس سے توبہ ٹھیک. کرتے ہیں. تو دیکھیں الحمدللہ یہ ہمیں آ گئی ہے.
تو بس اس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی ہم اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر لیتے ہیں۔ ہم نے ساری لیسنس میں تو خیر شارٹ دعا ہی کی تھی، لیکن کوشش کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ٹائم میں ذرا کر لیں اچھی سی دعا، بس اللہ تعالیٰ سے قبول کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونور وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ اس کلام کو میری قبر میں میری ویرانی کا ساتھی بنا دے۔ اے اللہ قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحم فرما دے اور اس کو میرے لیے رہنمائی، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ تو مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو بھی میں بھول جاؤں، اور تو مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتا، اور تو مجھے رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق بخش، اور تو اس کو میرے حق میں شہادت اور شفاعت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين ربنا أفقر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم سبحانك رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إني أسألك عفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من المنكرات الإخلاق والآمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی اس قرآن کورس میں پڑھا اس کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ بے شک یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم تیرے کلام کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ میاں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن ہمارے دل کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا، ہماری فکروں کا علاج بن جائے۔ اے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمیں تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں،
اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں، نہ ہماری نہ ویسا عمل ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے. اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی، کوئی ہماری کمزوری کی وجہ سے جو چیز غلط ہو گئی، ہم سے رہ گئی، اللہ تعالیٰ تو اسے معاف فرما دے. ہمارے دلوں سے اور ہمارے دماغوں سے اس کو بھلا دے، اور اس چیز سے جو ہم نے صحیح چیز حاصل کی، جو صحیح فہم حاصل کیا، اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور ہمارے اعمال میں ڈھا دے. اے اللہ ہمیں ہمارے وقت میں برکت عطا فرما تاکہ ہم تیرے کلام کو سیکھنے تیرے لیے، ہم ہمارے برکتوں میں اور ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرما تاکہ ہم تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کام کر سکیں. اے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب، ہمارے جتنے جاننے والے تمام مسلمان مرد عورتوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے. یا اللہ پاک ہم دین سے بہت دور ہیں، بہت دور چلتے جا رہے ہیں. ہم اپنی آخرت کو بھولتے ہوئے جہنم کی راہوں پہ گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں واپس بلا لے. اے اللہ تو ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ایک دفعہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا دے، پھر آگے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جانا. یا اللہ وہ جو پہلی کوشش تجھے ہم سے مطلوب ہے، اس کو کرنے والا ہمیں بنا دے. ہم اس راہ پہ چلنے والے شوق کے ساتھ آئیں. یا اللہ ہم اس دنیا میں ان کے جھنبیلوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی آخرت اور جنت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ پاک تو ہمیں جنت کے قریب کر دے. یا اللہ پاک تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ پاک ہمیں اہل الجنت میں شامل کر دے. یا اللہ ہمیں اہل القرآن میں شامل کر دے. یا اللہ ہمیں اللہ والوں میں شامل کر دے. یا اللہ پاک تیرا وعدہ ہے کہ جو تیری طرف آتا ہے تو اس کی دنیا کے معاملات بھی سلجھا دیتا ہے اور آخرت کے بھی. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر برائی سے بچا لے، ہر فتنے سے بچا لے. یہ دنیا فتنوں کا گھر بنتی جا رہی ہے. یا اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے بچا کے اپنی پناہ میں لے لے. یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے. یا اللہ پاک آج کل فتنوں کے دور میں بچے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں. یا اللہ پاک ہماری اولاد، ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. یا اللہ پاک ہم بالکل ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. تو ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ پاک جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھنا، ان کو ایمان کی حالت میں اور تندرستی کی حالت میں زندہ رکھنا، اور ایمان کی حالت میں ہی اپنے پاس لے کے جانا. اور اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان جا چکے ہیں وہ اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دے. اور اے اللہ تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو معاف کر دیتا ہے. تو کہتا ہے بندہ میری طرف پلٹ کے آئے میں اسے معاف کر دوں گا. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ میری پاک بھی ہم جان بہت برسی ہے، گناہگار ان کے بندے لیے ہیں. بھی دعا کریے گا. یا اللہ پاک ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. ہمیں اپنے لیے چن لے، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لے، ان بندوں میں جس سے تو پیار کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے. یا اللہ پاک سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ پاک جن گھروں میں جو مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. جن کے بچوں جن کے بچے نہیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے بچے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. اللہ میاں جن بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، ماں باپ کو ان کے رشتے نیک اچھے صالح جوڑے عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے مقصد سے جوڑ، ہر ایک کو پتہ چلے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کو اپنا مقصد حیات سجھا دے، اس کو اس کتاب سے جوڑ لے، اس کو اپنے آپ سے جوڑ لے. اے اللہ تعالیٰ یہی کوشش ہے ہماری کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں قبول فرما دے. ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. اے اللہ ہمیں روز محشر کی سختیوں سے بچا لینا. یا اللہ پاک موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا. یا اللہ پاک موت کی سختیوں سے بچا لینا. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ
یا اللہ پاک ہمارے جسموں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہ پاک ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام پیاروں کو جہنم سے بچا دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کلاس کی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرمانا، ہم سارے جنت میں اکٹھے ہو جائیں. اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرمانا، سچے اور پکے مسلمان بنا دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے. سب کی جو، جن کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو پریشانیاں، جو مسئلے مسائل، سب کو دور فرما دے. سب پہ اپنی رحمت کر دے. سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. سب پہ اپنا فضل کرم کر دے یا اللہ پاک. سب کے گھر والوں کو تندرستی اور سلامتی اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے لے کے جانا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اسی طرح قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.